बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब ने जो जेल में दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने क्या पैगाम दिया है हुकूमत बनाने के हवाले से, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत बनाने जा रही है, और अगर हुकूमत बनाएगी तो इस वक्त नंबर्स क्या बता रहे हैं, और इन नंबर्स का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए फैसले हैं वो अगले कुछ घंटों के अंदर क्या खबर लेकर आएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ ये भी खबर शामिल हम करेंगे आज की सेशंस के अंदर, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात, और आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को झंडी क्यों दिखाई, और इस मुलाकात को होने से पहले ही क्यों जो है वो खत्म करना पड़ा। राय साहब, फिर केपी में और पंजाब के अंदर जो हुकूमतें कौन बना रहा है, और फिर बलूचिस्तान के अंदर भी जो हुकूमत की सिचुएशन क्या है वो भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और फिर जो तीन बड़े फैसले इमरान खान साहब के हवाले से, और अब जज का इनकार खान साहब के अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर जो उनको ऊपर चलाया गया, फर्दर जुर्मायद नहीं हुई, अब फर्दर क्या होगा, क्या इमरान खान को आने वाले दिनों के अंदर क्या कोई रिलीफ मिलेगा। जिस तेजी के साथ घंटों के अंदर इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए गए, अब क्या उसी तेजी के साथ इमरान खान की अपीलें इन अदालतों में लगाई जाएंगी या नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम बात है, खान साहब का पैगाम आया और बैरिस्टर उमैर नियाजी और सलमान सफदर जो है उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और एक तो खान साहब पाकिस्तान की आवाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और इसलिए भी शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की आवाम ने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी जिस तरह से हिफाजत करनी चाहिए थी वो करके दिखाई, और बाहर निकलकर जो बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं उन स्क्रिप्ट राइटर्स के खिलाफ ये फैसला जो है वो सुनाया है। पाकिस्तान की अदालत से ये फैसला आया, अवाम की अदालत से फैसला आया, और इमरान खान ने डॉन के आर्टिकल का भी एक जिक्र किया है जिसमें वो जो एट्रॉसिटीज थी इन्फ्लिक्टेड अपॉन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका जिक्र किया गया। और फिर इन हालात के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि आप किसी के मैंडेट को कबूल क्यों नहीं करते, और अगर आपने मैंडेट कबूल ना किया तो पाकिस्तान की जमहूरियत को इसकी कीमत जो है वो अदा करना पड़ेगी। राज साहब, डॉन के एडिटोरियल के अलावा वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी इसी तरह की एक बात जो है वो लिखी गई है, और वॉशिंगटन पोस्ट में ने लिखा, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनकी इलेक्शन के अंदर जो कारकर्दगी थी उसका बाकायदा तौर पर जायजा लिया गया। और वॉशिंगटन पोस्ट से लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लिखता है, द शॉकिंग ऑपोजिशन विक्ट्री थ्रोज पाकिस्तान इनटू chaos. The party of Imran Khan, the jailed former prime minister, took the most seats, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis. खैर, वॉशिंगटन पोस्ट में भी कुछ इसी किस्म की बात लिखी है। इसके साथ साथ ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, दुनिया की तमाम बड़ी हुकूमतें इस वक्त पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर सवाल उठा रही हैं। हमने इमरान खान को इसलिए उसके ऊपर साइफर केस चलाया कि शायद इमरान खान के एक कागज लहराने से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। लेकिन राय साहब, दफ्तर खारजा बयान पे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के हालात के हवाले से कंसर्न शो किया गया, आप लोगों को बुलाकर कहा कि देखो हमारी जमहूरियत कैसी है और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का हम कत्लेआम कैसे करते हैं। आपने ये सब कुछ दिखा दिया। अगर कोई उस पर कमेंट करे, कोई रिपोर्ट बनाए, तो आप दफ्तर खारजा, निगरानों का दफ्तर खारजा किस तरह से पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात कर सकता है। राय साहब, क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब इमरान खान ने एक तो केपी के अंदर जो गुफ्तगू हुई है बैरिस्टर सैफ की जमात इस्लामी से, और अब उसके ऊपर भी देखना होगा कि हुकूमत कैसे बनाई जाती है। शानदारा गुलजार और तैमूर, असलम तैमूर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुई है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो 8 सीटें पेशावर शहर में से कुछ सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किस तरह उनको हराया गया। तो राय साहब, कोई अच्छे की खबर मुझे नहीं लग रही जमहूरियत के लिए, लेकिन इस हद तक जरूर अच्छी खबर आई कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली। और एक और जो साजिश की गई राय साहब, ये भी हम अपने व्यूअर्स को बता दें, और इसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा कि आपने 48 से 49% जो टर्नआउट तो बता दिया, लेकिन उन लोगों का क्या जो घर से निकले और वोट डाले बगैर घर से वापस चले गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। साहब, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो खड़े हुए थे पोलिंग स्टेशन के बाहर, लेकिन उन्हें
ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا. بہت سارے علاقوں میں تو پولنگ جو ہے اس کو سست روی کا شکار رہی کیونکہ رزلٹ مینج نہیں ہوتا نا. اب 50 ہزار کی لیڈ ہوگی تو کتنے کے ووٹ آپ لوگوں کے خراب کریں گے یا ضائع کریں گے. اور ابھی جو انتخابات لیٹ ہو رہے ہیں نا ڈبے کھول کھول کے, مجھے تو لگتا ہی ہے کہ لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ انہیں مسترد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. رائے صاحب, یور ٹیک آن دس, اور خان صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے. اب یہ اعلان کیا گیا کہ کراچی کے جو 22 قومی اسمبلی کے حلقے تھے, یہاں پر 15 جو حلقے ہیں یہ اس بدترین دھاندلی کے نتیجے میں ایم پی ایم کو دیے گئے اور 7 حلقے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کو دیے گئے. یہاں سے تحریک انصاف کو کم سے کم, یہ میں کم سے کم فگر بتا رہا ہوں کہ 6 نشستیں فارم 45 کے مطابق جو تحریک انصاف نے جیتی ہوئی تھی, یہ 6 نشستیں تحریک انصاف سے چھین لی گئی ہیں. اب ایک اور بریکنگ نیوز اور ایک اور بڑا بھیانک کھیل اور ایک اور بھیانک ویڈیو جو کہ نواز شریف کے حلقے سے وائرل ہے, اور اس حوالے سے ایک ڈاکومنٹ بھی اس وقت وائرل ہے, کیونکہ نواز شریف کا اس حلقے سے جیت کا اعلان کیا گیا. اس کا اگر آپ فارم 47 دیکھیں, یعنی فارم 45 میں تو نواز شریف ایک بہت بڑے مارجن سے ہار گئے, لیکن اسی حلقے کا جو فارم 47 ہے اگر وہ آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر 14 امیدوار اور بھی تھے, ان سب کو 0 ووٹ ملے. اب اس کے اندر کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ صاحب کہ یہاں پر جو 14 امیدوار تھے جنہوں نے اتنا فرق نہیں کیا, کیا انہوں نے اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دیا؟ اس وجہ سے یہ فارم 47 بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. لیکن یہاں پر حامد میر صاحب اور اسحاق ڈار کی جو ایک ویڈیو وائرل ہے, بڑے مزے کی اور بڑے کڑاکے دار ویڈیو, جس نے سوشل میڈیا پر ہاشمی صاحب 70 لاکھ سے زائد ویوز لیے ہیں. اس ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں, کیونکہ یہ ویڈیو آئی ہے ایک ٹی وی چینل کے ٹرانسمیشن سیٹ سے. اس ٹرانسمیشن سیٹ سے اسحاق ڈار کو کال ملائی گئی. عمران خان صاحب کی پارٹی 150 سے زائد نشستیں اس وقت جیت چکی تھی. نون لیگ کی کل ملا کر 31 نشستیں تھیں. اب جس وقت اسحاق ڈار کو کال کی گئی, اسحاق ڈار نے پہلے ایک آیت پڑھی. یہ ایک بیپر تھا. میں اور آپ کیونکہ ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیپر کیا ہے, یعنی جب کسی کو فون کال پر لیا جائے. تو اسحاق ڈار کو جب فون کال پر لیا گیا تو جیسے ہی انہوں نے آیت پڑھی تو معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب بھی اس ٹرانسمیشن کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا اب یہ آیت پڑھ کر کتنا پکا منہ بنا کر جھوٹ بولے گا, اور یہ قسمیں کھا کر حلف اٹھا کر جھوٹ بولے گا. اور حامد میر صاحب کی یہ آواز جو ہے یہ غلطی سے مائک میں بھی چلی گئی, اور یہ ویڈیو اس وقت, یہ جو آڈیو ہے یہ اس وقت وائرل ہے. میر صاحب جو کہ سیاسی شخصیات کو بہت قریب سے جانتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ پکے منہ بنا کر اور حلف اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے. اور یہ جو آڈیو ہے یہ شہباز گل نے اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے اس کو اس وقت پوسٹ بھی کیا گیا. لیکن ہاشمی صاحب ایک اور جو ویڈیو وائرل ہے, ایک اور بریکنگ نیوز, اس شرمناک الیکشن اور شرمناک الیکشن کے شرمناک طریقے سے نتائج بدلنے کے متعلق, یہ جب میں الفاظ استعمال کرتا ہوں شرمناک تو ویور ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پر جس قسم کا فراڈ کیا گیا ہے اس قسم کے فراڈ تو جنگلی اور قبائلی معاشروں میں بھی نہیں کیے جاتے. اب یہ جو ویڈیو وائرل ہاشمی صاحب یہ ہوئی ہے شہزاد رائے کی, اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتائج میں جو دیر کی گئی اس کی تکنیکی بحث شاید آپ جیت جائیں, لیکن دل آپ کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے. اور ان کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی اس وقت وائرل ہے. اب ایک اور بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. عمران خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس قسم کا جبر کیا گیا اور جس طرح سے آدھی رات کو یہ آپریشن کیا گیا, یعنی ریگنگ آپریشن اور نتائج بدلنے کی یہ جو ایکسرسائز کی گئی, اس کے باوجود ہاشمی صاحب کے پی سے ایسے نتائج سامنے آئے ہیں جو کہ اس نظام کے لیے اور اس ریاست کے لیے اور عمران خان صاحب کو ہرانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے, اور جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ خان صاحب کا پروجیکٹ ختم کرنا ہے, تو یہ پروجیکٹ تو خان صاحب کا زیادہ مضبوط ہو گیا. لیکن کے پی کے جو نتائج ہیں یہ شریف خاندان کے لیے بھی ایک بھیانک سپنا ثابت ہوئے ہیں.
क्योंकि केपी की जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें थी कुल थी 115, इनमें से 113 पर इलेक्शन हुए और इनमें से 113 में से 91 नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली हैं। 91 नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली हैं। और दूसरी जानिब केपी के जो कौमी असेंबली के हल्के हैं, यानी एक तरफ तो केपी के सूबाई असेंबली के हल्के हैं, एक तरफ केपी के जो कौमी असेंबली के हल्के हैं, इनके जो नताइज आए हैं इनके मुताबिक 2/3 नहीं, केपी में 3/4 से भी जायद अक्सरियत जो है ये पीटीआई ने हासिल कर ली है। 39 से जायद नशिस्तें 45 में से पीटीआई ने हासिल कर ली हैं। यानी केपी में भी ये ऑपरेशन रिजल्ट चेंज या ऑपरेशन क्लीन अप करने के बावजूद इस किस्म के नताइज आए हैं। इसी वजह से केपी में जिस किस्म के धरने हो रहे हैं, जिस किस्म का एहतजाज हो रहा है, उसको कवरेज नहीं मिल रही। और ये धरने और ये जो एहतजाज हैं, जब इस किस्म के मजालिम किए जाते हैं, इसी वजह से खुदा न खास्ता जो ममालिक हैं वो 1971 के सानियात की जानिब बढ़ते हैं। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो अडियाला जेल से क्यों वायरल है, इमरान खान साहब के साथ किसकी मुलाकात हुई और खान साहब ने क्या 3 अहम तरीन मैसेजेस जारी किए हैं, ये भी आज की एक बड़ी अहम खबर है। एक तो इमरान खान साहब के साथ जो 2 शख्सियात की मुलाकात हुई, इसके बाद खान साहब ने 3 जो अहम नुकात बयान किए। इनमें से पहले नुक्ते में खान साहब ने कहा कि आवाम के वोटों की वजह से लंदन प्लान मुकम्मल नाकाम हो गया। नवाज शरीफ ने कम से कम 35% हल्कों में पीछे होने के बावजूद एक मुज़िका खेज किस्म की तकरीर की। ना पाकिस्तान के अंदर, ना आलमी सतह पर, ना आलमी मीडिया में कोई भी इस तकरीर को कबूल करेगा। पूरे आलमी मीडिया में नवाज शरीफ का मजाक बन गया। उसके बाद खान साहब ने कहा कि पीटीआई वफाक में, पंजाब में और केपी में भी हुकूमत बनाएगी। खान साहब ने उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, फौजी क़यादत को मुखातिब किया और खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मुल्क का जो सबसे बड़ा इदारा है उसको ये कहता हूँ कि कौम के साथ जो कुछ हो गया और जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद खान साहब ने अपना एक अहम फैसला भी सुनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी जो नशिस्तें हैं ये असल में 170 से ज़ायद हैं। फॉर्म 45 जो मैंने बतौर काफी आदमी साहब खुद देखे, मैंने ये फॉर्म 45 खुद देखे हैं। तो खान साहब ने भी कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक 170 से ज्यादा हमारी नशिस्तें हैं, हम इन नशिस्तों पर किसी भी सूरत डाका नहीं डालने देंगे। खान साहब ने कहा है कि जिस तरह से वोट डाला गया इस तरह से वोट की हिफाजत की जाएगी। और फिर खान साहब ने अपने तमाम उम्मीदवारों और पीटीआई के सपोर्टर को हदायत की कि वो पुरम तरीके से एहतजाज करें, बाहर निकलें, धरने दें। और इस वक्त आप देखें कि खैबर से लेकर कराची तक अगरचे मीडिया ये खबरें नशर नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का एहतजाज ना किया जा रहा हो। तो इसलिए ये जो 25 करोड़ आवाम की तौहीन शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर किया है, ये जो तौहीन है जाहिर है कि लोग इसको भुला नहीं सकते और कोई भी जो रियासत है ये अफोर्ड नहीं कर सकती। आजमी साहब, एक और अहम खबर ये कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और अब इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले क्रश किया गया और उसके बाद जिस तरीके से नताइज तब्दील किए गए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया। अच्छा भाई साहब, कल से ना खबरें ये आ रही थी कि लाहौर में मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आला के घर के अंदर और फिर मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मरीम औरंगजेब ने भी आकर इसकी खैर कन्फर्मेशन कर दी कि ये मुलाकात हुई है। एक तस्वीर भी मीडिया पर शेयर हुई जिसमें एक टेबल पर एक तरफ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बैठे एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। गिले शिकवे भी हुए कि आपने जो हालिया बयानात दिए, नून लीग की तरफ से ये कहा गया हमारी क़यादत के हवाले से ये नामुनासिब थे और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कह दिया आगे से कि चले अब जो होना था वो तो हो चुका, अब आगे हमें चलना चाहिए क्योंकि इलेक्शन में ऐसी बातें की जाती हैं। राय साहब, हैरानगी की बात यह है कि अगर इलेक्शन में ऐसी बातें की जाती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इस जमहूरियत को ताला लगा देना चाहिए। जब आप इलेक्शन में आवाम की अदालत में होते हैं तो आप सच बोलते हैं और जब आप आवाम की अदालत से बाहर आ जाते हैं तो फिर आप झूठ पर
حکومتیں کھڑی کرتے ہیں. آپ اس کو بائی کرتے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کہی؟ اور پھر دوسری رائے صاحب اس میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آبزرو کی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہیں شاید پریشانی یا دکھی ہوئے، بٹ دکھی از ناٹ دا رائٹ ورڈ آئی وڈ سے، بیکاز دے آر ان اے بیٹر پوزیشن. پاکستان پیپلز پارٹی از دا اونلی ونر ان دس ہول پولیٹیکل کیوس. اور ون ون سچویشن ان کے لیے اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بنے گی اور ہم حکومت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور لیں گے. اب یہ جو کیک کی بات ہے نا، آصف علی زرداری صاحب جب آپ ایم کیو ایم کے وفد کو بلائیں گے اور ان سے ملیں گے تو پھر آپ کو انکار تو ہوگا. خبر یہ تھی کہ شاید جاتی عمرہ آصف علی زرداری صاحب خود چل کر جائیں گے، لیکن اب آصف علی زرداری صاحب نہیں جا رہے اور اب نمبرز کو دیکھا جائے گا کہ نمبرز کیا آتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پولیٹیکل سچویشن اتنی واضح نہیں ہوئی کیونکہ ابھی بھی آزاد امیدواروں کا فیصلہ ہونا جو ہے وہ باقی ہے. رائے صاحب دیکھیں آصف صاحب، ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے فائنل جو رزلٹس ہیں ان کو اناؤنس کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے. یعنی یہ جو آدھی رات کو آپریشن کیا گیا نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے، اس میں قومی اسمبلی کے حلقے کو پوائنٹ آؤٹ ہو گئے کہ تحریک انصاف کو کس طرح سے 62 کے قریب حصے سے محروم رکھا گیا. لیکن پنجاب اسمبلی کی جانب زیادہ فوکس میڈیا کا یا سوشل میڈیا کا نہیں رہا. پنجاب اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کی کم سے کم 53 نشستیں جو ہیں یہاں پر دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا. بہرحال اب جو آفیشیل رزلٹ جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق 295 میں سے نون لیگ نے پنجاب سے 137 نشستیں حاصل کی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار تھے جن کے پاس بلے کا انتخابی نشان بھی نہیں تھا انہوں نے 115 نشستیں حاصل کی. 22 دیگر آزاد امیدوار پنجاب میں کامیاب ہوئے. پیپلز پارٹی کو 10 نشستیں ملی ہیں، کاف لیگ کو 8 نشستیں، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور تحریک لبیک جو ہے ان کو پنجاب اسمبلی میں ایک نشست ملی ہے. یہ وہ نتائج ہیں جو کہ سرکاری ہیں. یعنی اتنے بڑے آپریشن کے بعد بھی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد 115 ہے. اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے دی جاتی، پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے دیے جاتے، یہ نشانات یعنی بینگن، جوتے، اسی طرح بوتل، یہ مذکرہ خیز نشانات دینے کے باوجود اگر پی ٹی آئی 115 اپنے امیدوار کامیاب کروا گئی رزلٹ چینج کرنے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بلے کا نشان ہوتا، تحریک انصاف کو کیمپین کرنے دی جاتی، تو یہ جو 295 نشستیں ہیں اس میں سے 270 نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی نے حاصل کرنی تھی اور 265 نشستیں جو قومی اسمبلی کی ہیں اس میں سے کم 215 نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی نے حاصل کرنی تھی. تو یہ خوف تھا، یہ اداروں کے سروے تھے، الیکشن کمیشن کی اسیسمنٹ تھی، نون لیگ کے انٹرنل سروے تھے. اس وجہ سے یہ اتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی کہ الیکشن بھی کم سے کم 6 ماہ لیٹ کر دیے جائیں، عمران خان صاحب کو نائل کیا جائے، بلے کا انتخابی نشان چھینا جائے، تحریک انصاف کو کیمپین نہ کرنے دی جائے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ اصل میں خود جو ریاست کے پاس سروے تھے ان کے مطابق اس قسم کے نتائج آ رہے تھے. اس وجہ سے تحریک انصاف کو اس جبر کے دور سے گزرنا پڑا. اب آ جائیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے اور آصف علی زرداری نے عملاً نواز شریف کو کیسے شٹ اپ کال دی ہے اور نواز شریف کو یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ پیر پڑ جاتے ہیں، جب آپ کی مشکل ختم ہوتی ہے تو آپ گلے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو نواز شریف کو تقریر کی ہے آصف علی زرداری کے متعلق کہ شہباز شریف سے کہوں گا کہ آصف علی زرداری سے ملاقات کریں اور ہم مل کر حکومت بنائیں. یہ 4 دن پہلے تو شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول زرداری ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے. اب آصف علی زرداری گیم یہ کر رہے ہیں اور بڑے مزے کی گیم کر رہے ہیں اور ان کو یہ گیم کرنی چاہیے. یہ شریف خاندان اسی کا مستحق ہے. اب وہ گیم یہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نشستیں ان کو دلوائی گئی ہیں، یہ نواز شریف نے خود نشستیں کو لی ہیں. اب وہ گیم یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے خبر لانچ کروائی ہے ناصر شاہ کے حوالے سے، یعنی ناصر شاہ کے ذریعے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے لیے بہتر یہ ہے
کہ ہم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے ساتھ اتحاد کریں اور ان کے ساتھ اتحاد کر کے ہم مل کر حکومت بنائیں، اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر ہم نے اتحاد کیا تو ہمیں سیاسی طور پر نقصان پہنچے گا، کیونکہ نون لیگ نے ایک تو ووٹ چوری کیا ہے، اور دوسرا نون لیگ کی جو پرفارمنس تھی ان کی حکومت، یعنی جو پیچھے وزیر کے آپریشن کے بعد شہباز شریف کی سربراہی میں جس پر پچھلی حکومت بنی تھی اس نے معیشت کو بھی تباہ کیا۔ تو اگر ہم نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے تو اس سے پیپلز پارٹی سیاسی طور پر مزید تباہ ہو گئی۔ اب ہاشمی صاحب اس کے اندر ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا، آصف علی زرداری کو بھی یہ پتہ ہے، لیکن وہ نواز شریف کو اور پاکستان کے وہ حلقے جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو جتوانے کے لیے یہ سب کچھ انتظام کیا، تو وہ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت ہمارے بغیر نہیں بن سکتی، ہم پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ملا کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بیرسٹر گور بھی ایک پارٹی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ تو وہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو کیک ہے، جو زبردستی لوٹا ہوا کیک ہے، اس کے اندر جو آپ نواز شریف کو سارا حصہ زبردستی دے رہے ہیں، اس میں سے اب ہمیں آدھے سے بھی زیادہ حصہ چاہیے۔ یعنی یہ بات صرف بلوچستان کی حکومت تک نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت ملے گی۔ آصف علی زرداری وفاق میں اور پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا حصہ مانگ رہے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو نواز شریف کو حکومت نہ بنانے دیں، لیکن دوسری جانب ظاہر ہے ان کی مجبوریاں بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیس ویلڈ کیس ہیں کرپشن کے، وہ بھی کھل جائیں گے۔ اس لیے اب خود یہ بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ ملاقات بے نتیجہ رہی ہے۔ آصف علی زرداری یہ جو کیک لوٹا گیا ہے، عوام سے لوٹی ہوئی یہ جو نشستیں ہیں، ان کی جو بندر بانٹ ہونی ہے، یہ نواز شریف سے ایک ایک پائی وصول کریں گے، اور نواز شریف سے اس لوٹے ہوئے مال میں سے اپنا حصہ، جیسے سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ دو سیاسی ڈاکو ہوں، انہوں نے اپنا اپنا حصہ تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے نواز شریف کو یہ وزارت عظمیٰ کی بڑی قیمت دینی پڑے گی، لیکن ریاست کے کاسٹ کے اوپر، اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا، ریاستی وسائل کے اوپر لوٹ مار ہوگی۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کا خاندان تو آگے چلا جائے گا، 25 کروڑ عوام اور ریاست پیچھے رہ جائے گی۔ تو یہ پاکستان کی ریاست کو، نظام کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والوں کو اس معاملے پر سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت بھی فلیٹ ہو جائے گی اور یہ وسائل کی بندرباری۔ راجہ صاحب، فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان کے اوپر، اور جس طرح یہ الیکشن کے نتائج آئے نا، یہ نتائج شاید ان کا اثر ججوں کے اوپر بھی پڑ گیا ہے، اور فیصلے اب شاید نہیں دیے جائیں۔ عمران خان کے حوالے سے معاملات کو روک دیا گیا۔ پاور ٹاکس ٹو پاور، اگر ضرورت پڑی تو شاید کچھ لوگ عمران خان سے بات بھی کریں گے، لیکن راجہ صاحب لگ ایسا رہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ٹیبل پر آ گئے ہیں۔ اب کچھ دو اور کچھ لو کی سیاست ہوگی۔ بلاول زرداری نے جو ایک جملہ کہا، اور میں آج حیرانی اس بات پہ رہ گیا، انہوں نے کہا جی جو مینڈیٹ ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں ملا، لہٰذا میں اپنے منشور پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، اور ہمیں اب پاکستان کو چلانے کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ راجہ صاحب، میں ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ کل کو جب یہ ہاریں گے نا تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس منشور نہیں ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، پولیٹیکل فورسز سے بات کرنی چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست کے اندر دروازے جو بند نہیں ہوتے۔ راجہ صاحب، آپ پاکستان میں یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر عمران خان پر یہ تنقید ضرور کرتی ہیں کہ جناب دروازے نہیں کھلے رکھتے، یہ بات نہیں کرتے، یعنی چوریاں کریں اور چوریوں کے اوپر پردہ پوشی ایک دوسرے کی کریں، اور ایک دوسرے کے خلاف انتقام کی سیاست، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو باتیں کہی، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپتال بھی ہے، پانی بھی ہے، اور آپ مجھے کوئی ہسپتال سندھ کے گنوا دیں، یہ باتیں ہوئی، لیکن یہ عوام کی عدالت سے جب دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر حالات ان کے مختلف ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدارت بھی مانگیں گے، وزارت عظمیٰ بھی مانگیں گے، وہ سپیکر قومی اسمبلی کے اوپر شاید نیگوشیٹ کر لیں، یا پھر جو امپورٹنٹ، چونکہ میری جو اسیسمنٹ ہے، آپ نے ماضی کے اندر دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب سینیٹر جو سینٹ ہے وہاں پر چیئرمین سینٹ کی پوزیشن کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، وہ اس کا بھی ہمیشہ سے پاسبلٹی کہ وہ تقاضا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نا جو جہاں پر ہیٹ آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے، جس میں وزارت
آپ کی وزارت خزانہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی شاید یہ اپنے پاس نہ رکھے، فوراً یہ رکھے، فورن سروسز فورن آفس اپنے پاس رکھے. پھر وزارت عظمیٰ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زرداری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار تو میں بھی ہو سکتا ہوں. تو رائے صاحب، یہ سچویشنز ہمیں اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلے جو عدالتوں نے دیے، ان کا عمران خان کے اب مستقبل سے کیا فیصلہ، کیا اثر پڑے گا، سیاسی منظرنامے پہ کیا اثر ہوگا؟ چونکہ بشیر صاحب کا یہ کہہ کر اٹھ جانا کہ جناب معذرت کر لینا کہ میں یہ نہیں سن سکتا، یہ بڑا معنی خیز ہے. کیا انہوں نے بھی ریزلٹس دیکھ لی ہیں پاکستان کے اندر جو عوام کی عدالت سے آئے، اور شاید اب وہ اپنے فیصلوں کے اوپر انہیں دیکھ کر جو ہے وہ شرمندہ بھی ہیں، اور حسرت سے عوام کی عدالت کے فیصلے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پاپولر لیڈر کے خلاف ایک ان پاپولر فیصلہ سنا کر ہم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. راز صاحب دیکھیں عاقب صاحب، عدالت سے جو بڑی خبر آئی ہے اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے جو 3 حلقے ہیں جو کہ 2018 میں بھی پی ٹی آئی نے جیتے تھے، ان حلقوں میں تینوں میں دوبارہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئی، لیکن آدھی رات کو جھگلو پھیر کر 2 نشستیں نون لیگ کو دے دی گئی، ایک نشست جو ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی کو دے دی گئی. یہ بالکل وہی کام ہوا ہے جیسے اون چودھری کا اس وقت مذاق بنا ہوا، اور عفت عمر جو کہ نون لیگ کے پلیٹ فارم پر ہر وقت مریم نواز کی تعریفیں اور عمران خان صاحب کے خلاف ٹویٹس کرتی رہتی ہیں. ایک تاثر ہے یہ، انہوں نے بھی ایک اپنا ٹویٹ کر دیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اون چودھری کو ووٹ ملنا اور 1,70,000 سے ووٹ ملنا، 1,70,000 سے زائد ووٹ ملنا، اس سے بڑا قوم سے کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. یعنی اون چودھری کے 1,70,000 ووٹ لینے پر نیوز بن رہے ہیں. اون چودھری کو لاہور کے بجائے کسی اور چھوٹے سے حلقے سے کھڑا کر دیتے، 1,70,000 ووٹ تو ان کو مل ہی نہیں سکتا. یعنی صرف ایک اون چودھری کا سیمپل اٹھا لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے میسو لیول پر ریگنگ کروائی گئی ہے. اون چودھری کو ویسے کوئی معاملے خصوصی وغیرہ بنوا دیتے، یہ حلقہ کم سے کم اس میں ایک شفاف انتخابات اور شفاف رزلٹ دے دیتے تاکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو فیس سیونگ کر دیتے. لیکن یہ جو نواز شریف ہے، انہوں نے صرف رائٹرز کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا. اب اس پوری صورتحال میں ایک تو پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر، جہاں ان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں 3/4 اکثریت ہے، انہوں نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے. ان کے آزاد امیدوار جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کے پی میں بھی حکومت بنائیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ وفاق میں جب پی ٹی آئی نے حکومت بنانی ہے یا اس کے لیے جو انیشیٹو لینا ہے، اس میں کیا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ آزاد امیدوار اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. دوسری جانب پورے ملک کے اندر دھرنے بھی ہو رہے ہیں، کس شہر کے اندر جا کر آپ یہ دھرنے روکیں گے. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت پرانی غداری کی جو درخواست ہے، اس کی سماعت فکس کر لی گئی ہے. اس سماعت کو ایک حکمت عملی کے تحت مبینہ طور پر فکس کیا گیا ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر سے کچھ نکلے گا نہیں. جب چیف جسٹس صاحب اور ان کی سپریم کورٹ اس کیس میں یہ کہے گی کہ یہ غداری کے آپ درخواستیں مت لے کے آیا کریں، ایک طرح سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ جو کہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، یہ فیصلہ قابل کر کے ایک بیلنسنگ ایکٹ شو کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں اگر میں نے انتخابی نشان بندہ چھینا سپریم کورٹ نے تو یہاں کوئی عمران خان صاحب کے حق میں بھی تو فیصلہ آ گیا. حالانکہ یہ ایک ٹریش قسم کی درخواست تھی، یہ تو قابل سماعت بھی نہیں تھی. تو اس کے پیچھے جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں بھی آئے. دوسری جانب عمران خان صاحب کی انسداد دہشت گردی کے معاملے پر کی عدالت سے ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ حکومت بن نہیں جاتی اور عمران خان صاحب کو کسی سمجھوتے پر مجبور نہیں کیا جاتا، خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ خان صاحب کسی بھی صورت کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دوسری جانب عوام بھی اپنا فیصلہ کر بیٹھے ہیں. ہاشمی صاحب، یہ جو ووٹ ہیں، جیسے لوگ کہتے تھے کہ ووٹ دینے کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے، انتخابی نشان بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے. بہت دفعہ آپ نے بھی کہا کہ پاکستانی قوم باہر نہیں نکلتی.
لیکن ہمیشہ میرا یہ موقف رہا کہ تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا ہے، جیسے عمران خان صاحب نے ریلی کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے ووٹ دیا بھی ہے، لوگ اس ووٹ کا تعاون کر کے بھی دکھائیں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسا ارینجمنٹ ضرور کرنا پڑے گا جہاں پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو مینج کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ زمین کے اندر اس وقت دفن ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔